अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। वक्त कभी थमता नहीं, हालात कैसे भी हों वक्त अपनी रफ्तार से चलता ही रहता है। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रब अज़्ब के आगाज़ के बाद लाखों अफराद अपने ही मुल्क में मुहाजिरों की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से इन अफराद के लिए भरपूर तरह से ऐलानात किए गए कि इनकी भरपूर इमदाद की जाएगी। कुछ वक्त ज़रूर लगा इंतजामात करने में, कुछ ताख़ीर भी हुई, लेकिन किसी न किसी तरह से हालात कंट्रोल में आ ही गए। बड़ी तादाद में इन IDPs को स्कूलों में ठहराया गया, क्योंकि जिस वक्त कार्रवाई का आगाज़ हुआ उस वक्त स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां थीं और अब स्कूल खुलने का वक्त आ रहा है। बन्नू इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि इन स्कूलों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि स्कूलों के आगाज़ का वक्त आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मुतासरीन की जानिब से इन स्कूलों को खाली करने से इनकार कर दिया गया है। बन्नू में सूरत हाल है क्या? इन IDPs को ठहराने के लिए क्या कोई मुतबादिल इंतजामात किए गए हैं? इंतजामिया किस तरह से मामलात कर चल रही है? सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। मंजूर, सबसे पहले ये कहिएगा कि बन्नू से शुमाली वज़ीरिस्तान जो मुहाजिरीन पहुंचे, जो IDPs पहुंचे, कितनी तादाद में से उनमें से वो लोग थे जिन्हें के स्कूलों में ठहराया गया? क्या कोई फिगर्स मौजूद है इस बारे में कि इतनी तादाद में लोग स्कूलों में हैं? जी, बन्नू में 20,000 के करीब IDPs 530 सरकारी स्कूलों में रिहाइश पजीर हैं, जिनमें शहर के स्कूल भी शामिल हैं और मुजाफात के जितने भी स्कूल हैं, तमाम स्कूलों में IDPs जिनकी तादाद 20,000 तौर पर सरकारी तौर पर बताई जा रही हैं, रिहाइश पजीर हैं। जी। अच्छा, ये कहिएगा कि जो स्कूलों में IDPs मौजूद हैं उनके लिए इंतजामात किस तरह से किए जा रहे हैं, और साथ ही ये भी कि अगर खाली करने का कहा जाएगा तो क्या मुतबादिल इंतजामात पर काम शुरू हो गया है? जी, जिन सरकारी स्कूलों में मुकीम IDPs हैं उनको दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए कोई मुनासिब जगह अभी तक नहीं बनाई गई है, जबकि मेजर जनरल अख्तर जमील राव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बकाखेल कैंप में इस बात का इजहार किया था कि ईद के बाद मुतासरीन के लिए मजीद 3 से लेकर 4 नए कैंप बनाएंगे, जिनमें सरकारी स्कूल से निकाले गए मुतासरीन को आबाद किया जाएगा। लेकिन ताहाल अभी तक कोई नया कैंप नहीं बनाया गया, सिवाय एक बकाखेल कैंप के, जिसमें इब्तदाई तौर पर 9 घराने, ईद से पहले 113 घराने और ईद के बाद 217 घराने मुंतकिल हो चुके हैं। मंजूर, ये कहिएगा बकाखेल वही कैंप है जिस पर शुरू से एतराज किया जाता रहा, IDPs ने भी वहां जाने से इनकार कर दिया था। क्या इस वक्त भी ये वाहिद कैंप काम कर रहा है, ऑपरेटिव है, या इसके अलावा भी कोई कैंप मौजूद है बन्नू में? जी, मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही कैंप जो कि बकाखेल में बनाया गया IDPs के लिए, और IDPs की एक बहुत बड़ी तादाद, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 85% IDPs बन्नू की आबादी वैसे भी 10 लाख है। 10 लाख आबादी का ये बोझ भी बन्नू पे आन पड़ा है, जो कि 20 लाख उनकी बन्नू की आबादी हो चुकी है। और अब जबकि इन IDPs के लिए जो वाहिद एक ही कैंप बनाया गया था, तो IDPs के कहने के मुताबिक वहां एक तो शदीद गर्मी है और इंतजामात से हम नाकाफी हैं, जिससे हम मुतमईन नहीं है, और दूसरी हमारी ये गैरत भी हमें गवारा नहीं करती कि हम कैंपों में रहें। तो उनका ये मुतालबा है या तो स्कूलों के बाद हमें किराए के घर दे दिए जाएं, कि ताकि उनका किराया हम खुद देने को तैयार हैं। जी मंजूर, आप ये बताइएगा कि अगर एक ही कैंप है, लोगों को उस पर एतराजात भी हैं, तो क्या कोई आर्जी तौर पर ऐसी इमारतें मौजूद हैं, या ऐसी इमारतें जिन्हें आर्जी तौर पर कैंप्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके? कोई ऐसी इमारतें जिनके बारे में सूबाई हुकूमत या फिर इंतजामिया सोच रही हो कि IDPs को यहाँ ठहराया जा सकता है? नहीं जी, बन्नू में ऐसी इमारतें न तो कोई देखने में आ रही हैं कि जहां, क्योंकि IDPs की एक बहुत बड़ी तादाद है, और वो जो स्कूलों में तकरीबन 20,000 के करीब IDPs जो रिहाइश पजीर हैं, वो भी बन्नू के जो 530 स्कूल हैं, जिनमें मिडल, हाई और प्राइमरी शामिल हैं, तमाम के तमाम इन लोगों से भरे हुए हैं। अब जबकि अगस्त के बाद 1 सितंबर को स्कूल की छुट्टियां खत्म होने क्यों हैं, तो उनका ये कहना है कि एक तो शदीद गर्मी है और हम कैंप किसी सूरत जाना पसंद नहीं करेंगे, और जो इनके लिए कहा गया है कि 3 से 4 नए कैंप बनाए जाएंगे, न तो हमें अभी तक ये वाज़ेह किया गया कि वो कैंप कहाँ बनाए जाएंगे, और न ही ये जो लोग वहां जाना पसंद करते हैं। मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, बन्नू से हमें अपडेट कर रहे थे कि सूरत हाल क्या है। एक वाहिद कैंप जो आगाज से बनाया गया, बकाखेल कैंप, जिसके ऊपर IDPs की जानिब से भी एहतजाज किया गया था, सिर्फ ठहराया जा रहा है, जबकि 85% बोझ बन्नू की आबादी ने खुद उठाया हुआ है। इस पर मजीद बात करेंगे कि इंतजामिया क्या कोशिश कर रही है और किस तरह की मुश्किलात का शिकार है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
بنو میں آئی ڈی پیز کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ انتظامیہ کسی طرح کے مسائل کا شکار ہے یا نہیں؟ اسی پر بات کریں گے۔ کمشنر بنو محسن شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ محسن شاہ صاحب، سب سے پہلے یہ کہیے گا کہ آپ کے پاس رجسٹرڈ آئی ڈی پیز کی تعداد کیا ہے؟ کتنی تعداد میں اسکولوں میں ٹھہرائے گئے ہیں آئی ڈی پیز اور کتنی تعداد میں کیمپس میں موجود ہے؟ یہ تقریباً ہماری جو رجسٹر تعداد ہے یہ تقریباً 90,000 فیملیز ہے جی، اور اس کو نادرا نے ابھی ری ویریفائی کر کے یہ 54,000 فیملی ہمارے پاس ہو گئی ہے جی۔ ٹوٹل تعداد ہماری ابھی تک یہ بن جاتی ہے تقریباً 7-7.5 لاکھ لوگ یہاں پہ ریسائڈنگ ہے جی۔ اسکولز جو ہے ہمارے تقریباً یہاں پہ 1805 اسکولز ہیں یہاں پہ ٹوٹل ڈسٹرکٹ پہ جی۔ تو یہ جو آکوپائڈ ہیں دے آر اباؤٹ 986 اسکول یہ آکوپائڈ بائی دی آئی ڈی پیز جی۔ محسن شاہ صاحب، یہ کہیے گا کہ اس وقت کتنے کیمپس بنو میں موجود ہیں اور کتنے آپریٹو ہیں یا جن کے اوپر مزید کام کیا جا رہا ہے آئی ڈی پیز کو وہاں شفٹ کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو جب آئی ڈی پیز ہم شفٹ کریں گے دیکھیے لیکن میکینزم ہم نے ڈیوائس کیا ہوا ہے جی۔ اسکولوں میں ہیں جو آئی ڈی پیز ہیں ان کو ہم ایسے اسکول میں شفٹ کریں گے جہاں پہ انڈر اسٹرینتھ ہے، ان کی جو بچوں کی تعداد کم ہے انہیں اسکول پہ ہم ان کو شفٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ کیمپس کی جو بکاخیل جو کیمپ ہے ہمارا، وی ہیو اونلی ون کیمپ کی، اس میں ہم اس کی جو کیمپنگ کی ٹینٹ پچنگ وغیرہ ان کی تعداد ہم بڑھا رہے ہیں۔ ابھی ہمیں وہاں پہ کوئی 250 فیملیز کی گنجائش ہے وہاں پہ، اس کی ہم یہ جو ایکسپینڈ کر رہے ہیں کیمپ کو، اور بھی وہاں پہ ایک ہی کیمپ ہے اس کو ہم وہ فیسیلیٹیشن بھی دے رہے ہیں، سب کچھ ہم جو فیسلٹیز ہیں وی آر پرووائڈنگ دیٹ۔ محسن شاہ صاحب، کیا ایک بکاخیل کیمپ ہی کام کر رہا ہے؟ اس پر تو آئی ڈی پیز کی جانب سے بہت سے اعتراضات کیے گئے تھے، کیا اس کی حالات یا صورتحال کو بہتر کیا گیا ہے؟ اس میں کافی امپروومنٹ آ چکی ہے، آلریڈی ہمیں 24 آورز وہاں پہ بجلی وہاں پہ فیسلٹیز ہیں، وہاں پہ آلریڈی ہم نے وہاں پہ 24 آورز ڈاکٹر، میڈیکل فیسلٹیز، ہیلتھ فیسلٹیز آلریڈی آر ان پلیس جی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ٹیوب ویل واٹر سپلائی جو اسکیم تھی وہ بھی آپریٹو ہو گئی ہے، وہاں پہ ابھی کوئی انشاءاللہ ایسے مسئلہ نہیں آئے گا جو ان کو تکلیف ہو۔ محسن شاہ صاحب، یہ خبر رپورٹ ہوئی کہ آپ کی جانب سے کہا گیا کہ اسکولوں کو خالی کر دیا جائے آئی ڈی پیز کے لیے، کیا صوبائی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ بنو انتظامیہ کا اپنا فیصلہ کہ اسکول خالی کروا لیے جائیں گے، اور کب سے اسکول کھل رہے ہیں؟ ایکچولی اسکول تو کھلنے تھے 15 اگست کو، مگر ہم نے اس کی ڈیڈ لائن ہمیں ایکسٹینڈ کر دیا 1 سپٹمبر کو۔ نیچرلی جب اسکول کھلیں گے نیچرلی جو ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے جو اسکول بچے ہیں ان کی بھی پڑھائی تو سفر ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک میکینزم ڈیوائس کیا ہوا ہے جو انڈر اسٹرینتھ اسکول ہیں جن میں بچے کم ہیں تو ان کو ہم یہ انہیں اسکولوں میں ہم یہ آئی ڈی پیز کو شفٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو میجورٹی آئی ڈی پیز کو ٹینٹس وغیرہ چاہیے وہ بھی ہم انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے ان کو۔ اچھا، یہ کہیے گا کہ جتنے اسکول سرکاری طور پر موجود ہیں کیا تمام میں آئی ڈی پیز کو ٹھہرایا گیا ہے یا ابھی کچھ اسکول خالی بھی موجود ہیں؟ اسکول ہمارے کوئی 300 اسکول خالی ہیں، اس میں یہ آئی ڈی پیز میں نہیں ٹھہرے۔ آلریڈی ہمارے کوئی 986 اسکول ہیں جو آکوپائڈ بائی آئی ڈی پیز ہے جی۔ ان میں تقریباً ہم 300 اسکولوں کو ہم ایسے اسکول ہیں 300-350 جو انڈر اسٹرینتھ ہے، مطلب دے ہیو دی لیسٹ نمبر آف چلڈرن جی، انہیں اسکولوں میں ہم آئی ڈی پیز کو شفٹ کریں گے۔ ان کے علاوہ جن آئی ڈی پیز کو ٹینٹس وغیرہ چاہیے اور پھر انشاءاللہ وہ بھی ہم پرووائڈ کریں گے۔ اچھا، یہ آپ ٹینٹس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن جو آئی ڈی پیز ہیں وہ جس ماحول سے آئے ہیں ویسا ماحول ہی چاہ رہے ہیں اپنے ساتھ، لیکن وہ ٹینٹوں میں رہنا پسند نہیں کر رہے کہ اس طرح کے کیمپس ان کے لیے لگائے جائیں۔ کیا کوئی اور انتظامات کیے جا رہے ہیں یا اس متعلق سوچا جا رہا ہے کوئی ایسی عمارتیں موجود ہوں جنہیں استعمال میں لایا جا سکے عارضی طور پر؟ زبردستی کسی کو شفٹ بھی کریں گے، ان کے علاوہ ہم میکینزم ڈیوائس کر رہے ہیں اور عمارتیں بھی ہم ارینج کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹینٹ کے کیمپ کے علاوہ، اور ہم اسی جگہ پہ شفٹ کریں گے ان کو ذرا فیسیلیٹیشن ہو اور کوئی انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں دیں گے ہم ان کو۔ اچھا کمشنر صاحب، یہ کہیے گا کہ جو 1 ستمبر سے اسکولوں کے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا وہ بنو انتظامیہ نے خود کیا یا صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی ڈائریکٹیو آیا کہ 1 ستمبر سے اسکول کھول دیے جائیں گے؟ پروونشل گورنمنٹ آلریڈی ایکسٹینڈ کیے 15 اگست کو کھولنے تھے، بٹ ابھی دے ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو ری اوپن دیم آن 1 سپٹمبر جی۔ یہ صوبائی حکومت کا فیصلہ ہے۔ یہ کہیے گا شاہ صاحب کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے علم میں ہے کہ کتنی تعداد میں لوگ اسکولوں میں موجود ہیں اور ان کو کس طرح سے مینج کیا جائے گا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں میکینزم سوچا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے، کس طرح سے ارینج کیا جائے گا معاملات کو؟ انشاءاللہ 2-3 دن میں ان پلیس ہو جائے گا، اور آلریڈی ہماری میٹنگ ہو چکی ہے۔ ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ سب کو پروونشل گورنمنٹ کی ہدایت پہ ہم ایسے میکینزم ڈیوائس کر رہے ہیں جن کے اللہ کسی آئی ڈی پی کو تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بغیر چت کے نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کمشنر بنو محسن شاہ صاحب نیوز روم میں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک بار دوبارہ سے چلیں گے جیو نیوز کے نمائندے منظور الدین کی جانب۔ منظور، یہ کہیے گا کہ ابھی آپ نے بھی گفتگو سن لی، کتنی تسلی بخش گفتگو ہے کمشنر بنو کی جو کہ آئی ڈی پیز کی سہولتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بہت سے میکینزم بنائے جا رہے ہیں، چیزوں کو بہتر کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ آئی ڈی پیز کو جو رقوم کی فراہمی کا سلسلہ ہے کیا وہ پہلے سے تسلی بخش ہو چکا ہے؟
جی FDMA کے دعوے کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک 38,000 سے زائد خاندانوں کو ہم امدادی رقم دے چکے ہیں، تاہم ابھی تک ایسے ہزاروں خاندان ابھی بقائے ہیں جن کو امدادی رقم نہیں مل سکی۔ تو اس سلسلے میں یکم اگست سے 8 اگست تک ویسے بھی سرکاری چھٹیاں تھیں، تو پاسبل ہے کہ 8 اگست سے پھر دوبارہ راشن سینٹر بھی ان لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور امدادی رقم جو کہ سم کے ذریعے یہ لوگ وصول کر رہے ہیں وہ بھی دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ یہ ان کے دعوے کتنے سچے ہیں۔ جی اچھا منظور، یہ کہیے گا کہ مقامی طور پر آبادی کتنا متاثر ہو رہی ہے؟ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ 10 لاکھ کی آبادی تقریباً، اگر اتنے ہی لوگ وہاں آ رہے ہیں تو کس طرح مقامی آبادی متاثر ہو رہی ہے؟ تقریباً 2 ماہ ہونے کو ہے، کس طرح سے مقامی انتظامیہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے مقامی آبادی کو بھی اور پھر آنے والے لوگوں کو بھی؟ جی یہ تقریباً ویسے بھی بنو کی 10 لاکھ آبادی تھی، 10 لاکھ آبادی کا اور بوجھ بھی بنو برداشت کر رہا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے، جبکہ پولیس کی وہ انسنٹ یا وہ تعداد نہیں ہے جو کہ 20 لاکھ آبادی کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ تو مقامی طور پر لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھئی ایک تو پولیس نفری میں اضافہ کیا جائے کہ کسی قسم کے بھی اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس سے انسان کو پہلی پولیس اس سے باخبر رہ سکے۔ جی اچھا منظور، یہ بتائیے گا کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس وقت گزارا کر رہے ہیں آنے والے IDPs کے ساتھ، اور کیا انتظامیہ یا صوبائی حکومت کی جانب سے ان IDPs کے لیے کچھ ارینجمنٹ ایسا کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو مصروف کیا جا سکے، تعمیری طور پر کسی ایکٹیویٹی میں یا کسی کارروائی میں مصروف رکھا جائے انہیں؟ نہیں، پہلے تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ تقریباً 10 لاکھ آبادی پہ 10 لاکھ ان کا بوجھ بھی آ چکا ہے۔ کاروباری لحاظ سے بھی ہمارے جو بنو کا کاروبار ہے وہ اچھا ہو گیا ہے۔ شاہ خوردنوش کی قیمتیں بڑی نہیں ہیں اپنی جگہ پہ، محسن شاہ کمشنر بنو کے مطابق جو کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس ہے اس کی وجہ سے وہ برقرار ہیں۔ اور دوسری طرف اب یہ لوگ صرف اور صرف اس چیز پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ انہیں پیسے ملیں، اور ویسے بھی یہ اتنے غریب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ ہم ٹینٹ میں رہنا پسند نہیں کریں گے، ہمیں کرائے کے مکان دے دیے جائیں، ہم کرایہ خود جیب سے بھی دینے کو تیار ہیں۔ جی صحیح۔ اس وقت ہمارے ساتھ وزیر سرکار قادر بلوچ صاحب موجود ہیں۔ بلوچ صاحب، نیوز روم میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ڈالی گئی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، IDPs کے پورے معاملات کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہیے گا کہ اس وقت کس طرح کے مسائل یا مشکلات ہیں جو انتظامی طور پر آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، اور اسکول کب سے کھلنے جا رہے ہیں بنو اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں؟ مشکلات ابتدا میں بہت زیادہ تھے۔ اس وقت تو مینٹیننس کی جانی ہے IDPs کا، ان کے خوراک اور رہائش کا بندوبست کیا جانا ہے، جس کے لیے سرکار اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے بہترین بندوبست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک مسئلہ جو ہمیں پیش آنے والا ہے وہ ایجوکیشن کے بارے میں ہے، اور ایجوکیشن 2 طرح کے مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن خیبر پختونخوا میں کھلنے تھے، اور کیونکہ اور انہی انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی 2000 فیملیز ہمارے IDPs کے رہ رہے تھے، تو ایک پرابلم تھا کہ ان کو ڈسلوکیٹ کرنے سے پہلے کوئی بندوبست کیا جاتا، اور اس میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے مہربانی کی، اپنا ڈیٹ ایکسٹینڈ کیا اپنے سمر ویکیشنز کا۔ ابھی ان کے لیے ہم نے آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کی، آدھے سے زیادہ لوگ اپنے ارینجمنٹس پہ شفٹ ہو رہے ہیں مختلف جگہوں میں، اور ایک کاشو ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک نیا کیمپ ہم کھول رہے ہیں۔ کچھ لوگ کیمپوں میں جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اور نیکسٹ جو پرابلم ہے وہ ان کے بچوں کی ایجوکیشن کا بندوبست کیا جانا، اس کے لیے جو ایگزسٹنگ ایجوکیشنل ادارے ہیں بنو کے، ان میں کوشش کریں کہ جتنے بچے وہاں ایڈجسٹ ہو سکے تو بہتر ہے، ادروائز انہی اسکولوں کے اندر ہم شیلٹر اسکول کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ان کے ٹیچرز وہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں ان کو لوکیٹ کر کے اور انہی اسکولوں میں ان کی پڑھائی کا بندوبست اسی طرح سے ہم کریں گے جیسے کہ ان کے اپنے علاقوں میں کیے جانے تھے۔ ٹھیک ہے بلوچ صاحب، یہ کہیے گا کہ جو لوگ جیسے کہ اب 1 ستمبر تک آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے کیا گیا، ایکسٹینڈ کیا گیا صوبائی حکومت کی جانب سے اسکول کھلنے کی تاریخ کو، تو جن لوگوں کو شفٹ کرنا ہے ان اسکولوں سے، کیا ان کے لیے کوئی انتظامات عارضی طور پر کر لیے گئے؟ انہیں کہاں شفٹ کیا جائے گا، یا عین وقت پر ان کو ایک دم سے وہاں سے ڈسلوکیٹ کیا جائے تو وہ مزید معاملات نہ خراب ہوں؟ کیونکہ ایک ہی کیمپ موجود ہے، یہ اسکولوں سے نکلنے والے لوگ کہاں جائیں گے فوری طور پر؟ آپ لوگ ہمیشہ جو ہے نا گورنمنٹ کو ایسا سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں وہ کیا مشین کے بنے ہوئے ہیں، لوہے کے بنے ہوئے ہیں، ان کے کوئی جذبات نہیں ہے، ان کے کوئی
پبلک کے بارے میں خیال نہیں ہے. اگر خیال ہے صرف میڈیا کو کہ اچانک بندوبست کریں گے آپ کو, وائی آر یو تھنکنگ دیٹ وے. ہمیں اس پرابلم کا پتہ ہے, اس کے لیے مکمل بندوبست کیا جا چکا ہے. اور آپ نے سنا نہیں, میں نے تو آلریڈی آپ کو جواب دے دیا ہے کہ ان اسکولوں سے ان کو آلریڈی آدھے کے قریب لوگ انہوں نے آلریڈی ولنگنس اپنی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ارینجمنٹس کے ساتھ کرایہ مکان کے مد میں پیسے دے رہے ہیں, کرائے کے مکانوں میں شفٹ ہو جائیں گے, رشتہ داروں کے پاس شفٹ ہو جائیں گے. باقیوں کے لیے میں نے پہلے کہا کاشو ایک رائی ریور ہے, اس کے بیڈز پہ کافی درخت ہے رائٹ لیفٹ میں, وہاں پر ایک نیا کیمپ ہم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے آلریڈی ولنگنس اپنی شو کی ہے کہ وہ کیمپ میں جانے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہیے گا وفاقی اور صوبائی حکومت کی کوارڈینیشن کو کہا جائے کہ بہت اچھا ہے, معاملات اچھے سے چل رہے ہیں تاکہ آئی ڈی پیز کا معاملہ بھی کسی صورت خراب نہ اور بہتر طور پر ہینڈل ہو جب تک ان کی واپسی نہیں ہوتی. میرے خیال میں ورکیبل ریلیشنز ہے اس وقت, کوئی زیادہ شکایت نہیں ہے اور ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. بیسیکلی ہم نے وہاں پر بنو کے کمشنر کے ساتھ مل کے کارروائی کرنی تھی اور اس کے ڈپٹی کمشنر اور پولیس کے انتظامیہ کے لوگ جہاں جتنے بھی بنو میں ہیں دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب جی, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. صوبائی لیول پہ تھوڑا بہت ورکیبل ریلیشنز کی بات کریں, صوبائی حکومت کے ساتھ بھی تعلقات ورکیبل ہیں, مطلب وفاقی حکومت خوش ہے کہ صوبائی حکومت معاملات اچھے سے سنبھال رہی ہے. حکومت سے کوئی بگاڑ نہیں ہے, صوبائی حکومت میں بالکل سیٹسفائیڈ ہے. جس قسم کے ارینجمنٹس کیے جا رہے تھے وہ بھی دانے درمے اور سکھنے جو کچھ سے ہو سکتا ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں. ان کے پولیٹیکل لیڈرز جن کا تعلق صوبے سے کم اور باہر کے علاقوں سے زیادہ ہے, اس کی وہ بڑی قیادت کبھی کبھی اپنی طرف سے پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں سیاسی بنیاد کے اوپر, لیکن جہاں تک ورکنگ ریلیشنشپ کا تعلق ہے اور ڈیلیوری کا تعلق ہے وہ ڈیلیورنس صحیح طور پر کی جا رہی ہے. ٹھیک. بلوچ صاحب ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, شاید آپ اس پہ ناراض بھی ہوں, کچھ ایسی خبریں بھی میڈیا میں رپورٹ ہو رہی تھی کہ آئی ڈی پیز کے رجسٹریشن کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آئی ڈی پیز کے فنڈز میں خرد برد میں بھی ملوث ہے. کیا آپ کے پاس ایسی کوئی خبریں پہنچی ہیں؟ میرے انفارمیشن میں اس قسم کی کوئی خبر نہیں ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا پیسوں کے دینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. زون کے سمز کے تھرو ان کو پیسے زون کے آؤٹ لیٹس میں پے کیے جا رہے ہیں. اور اگر میڈیا کے انفارمیشن میں اطلاع میں ایسی کوئی خبر ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی اگر اس کے تفصیلات سے مجھے پتہ چل جائے, اور انشاءاللہ اس کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جا سکے گا اٹھایا جائے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس معاملے میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہم سے بڑھ کے کاروائی کرے گی اور ہم سے جو سکے گا اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے. بلوچ صاحب جو خبر میری نظر میں گزری وہ میں آپ تک بھی پہنچانا چاہوں گی. خبر یہ تھی کہ نادرا کے رجسٹریشن آفس جب لوگ جا رہے ہیں تو اندر داخل ہونے پر باہر موجود پولیس والے 800 یا 1000 روپیہ اس بندے کو انٹری کرنے پر اس سے مانگ رہے ہیں. یہ تو آپ تک بات پہنچانا منظور تھا. کوئی کمپلینٹ سیل ہو تو یقینی طور پر لوگ وہاں تک جائیں گے اور آپ تک بھی وہ شکایت پہنچے گی کیونکہ آپ پورے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. یہ کہیے گا کہ کیا کچھ ابھی اس بارے میں کہا جا سکتا ہے کیونکہ آپریشن کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے, فوج نے بہت سے علاقے کلیئر بھی کر لیے, کتنا مزید وقت درکار ہوگا ان لوگوں کو یہیں پر رکھنے کے لیے, یا پھر ابھی وقت نہیں دیا جا سکتا, اس بارے میں مزید ٹائم لگ سکتا ہے؟ آپ نے پوری تقریر کر ڈالی, پتہ نہیں کس پورشن کا میں جواب دے دوں. پہلے تو آپ نے کہا کہ جو پولیس والوں کے بارے میں خبر ہے وہ وہاں پر پیسے لے رہے ہیں, ایک تو یہ بات ہوئی, اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ کے تھرو یہ بھی جو ہے نا اوپن میں جا رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. فرنٹیئر گورنمنٹ سے, میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے میں ان کی انفارمیشن میں آپ کے تھرو یہ چیز لانا چاہتا ہوں, اور ان کا کام ہے کہ دے شوڈ ٹاک انٹو اٹ اینڈ میک شیور کہ اس قسم کی کوئی کاروائی نہ کی جائے, نمبر 1. نمبر 2, میرے جو ایلیمنٹس وہاں پر موجود ہیں میں ان کو ابھی سے ٹاسکنگ کروں گا کہ جا کے اپنے طور پر سیکریٹلی یہ چیک کرے کوئی اس قسم کی کاروائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, اور اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے. یہ ہو گیا پہلا پورشن آپ کے سوال کا. دوسرا تو پتہ نہیں کتنی آپ نے بات کی, دوبارہ اگر کائنڈلی ریپیٹ کر لے تو میں آپ کو جواب دوں گا. جی بالکل. بلوچ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ابھی کوئی وقت دیا جا سکتا ہے کہ کتنا وقت مزید درکار ہوگا کہ لوگ واپس جائیں گے, یا ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آئی ڈی پیز کو کتنا عرصہ بنو میں مزید ٹھہرنا ہوگا؟ جتنی جلدی ان کو واپس بھیجا جا سکے, ان کے مفاد میں, ملک کے مفاد میں, قوم کے مفاد میں, اور ان کے تکالیف کو جتنی کم کی جائے وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس میں ٹائم فریم دے نہیں سکتے ہیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ جلد سے جلد جتنی جلدی ہو سکے.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وزیر سیفران عبد القادر بلوچ صاحب نیوز روم کے لیے ڈالنے کے لیے اور ہمیں جوائن کرنے کے لیے. گفتگو آپ نے سن لی. بنوں میں یقینی طور پر مسائل موجود ہیں. آئی ڈی پیز بھی کہیں نہ کہیں خفا دکھائی دیتے ہیں کہ مسائل اس طرح سے حل نہیں ہو رہے ہیں، لیکن وزیر سیفران عبد القادر بلوچ کی گفتگو آپ نے سنی. پوری کوشش کری حکومت کہ کوئی ناراضی کا موقع نہ دیا جائے آئی ڈی پیز کو. جو بہتر طور سے چیزوں کو جس طرح سے نمٹا جائے وہی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اور جلد از جلد یہ کوشش ہے کہ ان لوگوں کو واپس ان کے گھروں کو بھجوایا جا سکے. نیوز روم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.